बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं जी। कल यौम आज़ादी है और जब आज़ादी की सुबह की बात करते हैं तो पाकिस्तान में एक तरफ तो बहुत कुछ है सेलिब्रेट करने के लिए। हमारे बहुत सारे ऐसे शोबे हैं जहाँ पे लोगों ने पाकिस्तान का नाम ना सिर्फ ये कि मुल्क में बल्कि पूरी दुनिया में रोशन किया है। बहुत ताबनाक बाब हैं, ऐसे बाब जिनके ऊपर हमें बहुत फ़ख्र है और ऐसे चेहरे जो हमारी पहचान है और पाकिस्तान का झंडा उन्होंने पूरी दुनिया में ना सिर्फ ये कि ऊंचा लहराया बल्कि हमें उन पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है और वो हमारे लिए उन्होंने राहें भी खोली हैं। लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं बहुत सारे मसाइल हैं। अभी ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसी बहुत सारी आवाज़ें हैं जो आज़ादी की मुंतज़िर हैं, लेकिन वो लोग जो किसी न किसी मंजिल पे पहुँचे हैं, जिनकी कोई अकम्पलिशमेंट्स हैं, ये उन तमाम लोगों के लिए एक उम्मीद हैं। आज हम उस उम्मीद की बात भी करेंगे, कुछ मसाइल का हवाला भी दिया जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान को एक रियासत के तौर पे आप देखें तो रियासत का जो महवर होता है, मरकज़ होता है और जिस चीज़ पे रियासत खड़ी होती है वो रियासत का आइन होता है। और जो सबसे बड़ा आइनी इदारा है पाकिस्तान का वो पाकिस्तान का पार्लिमान है और वो पार्लिमान हम सबका मान भी है। और वो पार्लिमान क्या वाकई वहाँ पर तमाम तबकात की नुमाइंदगी है, ये एक सबसे बुनियादी सवाल है। अगर वो नुमाइंदगी है तो वो कितनी इफ़ेक्टिव है, उस नुमाइंदगी को कैसे बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान ने बड़ा लंबा सफ़र तय किया है। अगर हम पार्लिमानी तारीख़ को देखें, वहाँ पे ख़वातीन जो इक्का दुक्का थीं, वहाँ पे ख़वातीन वज़ीर आज़म भी बनी। हमने देखा कि वहाँ पे ख़ातून स्पीकर भी बनी, डिप्टी स्पीकर्स भी बनी। तो एक लंबा सफ़र तो है, लेकिन उस सफ़र में जो मुश्किलात हैं शायद उसका अंदाज़ा आपको और हमें नहीं होता। और हम समझते हैं कि ये सभी जो ख़वातीन हैं ये किसी न किसी अपने रिश्तों के हवालों की वजह से सियासत में आ गई हैं, जो कि एक तासुर दुरुस्त नहीं है। इन ख़वातीन की जद्दोजहद है और ये जद्दोजहद शायद तारीख़दानों ने बहुत ईमानदारी से ना लिखी हो। हम कोशिश करेंगे कि आज उसको थोड़ा सा करेक्ट किया जाए और बताया जाए कि पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख़ में ख़वातीन ने कितना किरदार अदा किया है, क्या उनकी कंट्रीब्यूशन रही है। जितने भी सेंसिटिव मौज़ूआत हैं जहाँ पे मर्द हिचकिचाते हैं और उन मौज़ूआत की तरफ वो इसलिए नहीं बात करते कि वो शायद करना नहीं चाहते, लेकिन वो डरते हैं इस समाज को चैलेंज करने के लिए, तो औरत वहाँ पे उसको चैलेंज करती है। चाहे वो कम उम्री की शादियाँ हों, चाहे वो हरासमेंट हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो। तो ये बहुत बहादुर ख़वातीन है पार्लियामेंटेरियन। तो हमने आपके साथ क्योंकि ये भी शेयर करना है कि जो गोल्डन जुबली पाकिस्तान मना रहा है, पाकिस्तान की पार्लिमान ने भी कुछ तकारीब की और उसमें ख़वातीन की कंट्रीब्यूशन को बहुत ज़्यादा वहाँ पे ख़राज तहसीन पेश किया गया। तो हमने सोचा जी हम भी ख़वातीन को यहाँ पे बुलाएं और इन ख़वातीन की जो कहानी और जद्दोजहद है वो आपके साथ शेयर करें, आप इनसे इंस्पायर हों और फिर इन जैसी बहुत सारी ख़वातीन हम अपने पार्लिमान में देखें। मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शाहिदा रहमानी साहिबा। विमेन कॉकस एक बहुत अच्छा बड़ा ही ज़बरदस्त फ़ोरम है जिसके ऊपर पार्टी लाइन से ऊपर होकर तमाम ख़वातीन इकट्ठी होती हैं और जिन हसास मौज़ूआत पे मैं बात कर रही हूँ वहाँ पे ये कानून साजी करती हैं और अपनी जमातों के अंदर भी सेंसिटाइज़ करती हैं अपने जो इनके मेल कुलीग्स हैं। शाहिदा ख़ुद एक पॉलिटिकल वर्कर हैं, पीपल्स पार्टी सिंध में जो विमेन विंग है उसकी सदर भी रही हैं। शाहिदा बहुत शुक्रिया आप आई और बड़ी ज़बरदस्त पार्लियामेंटेरियन हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर सना जमाली साहिबा। जब हम बलूचिस्तान की तरफ देखते हैं तो सना जैसी आवाज़ें, शी इज़ वेरी बोल्ड, आप इनकी तकारीर सुनते हैं फ्लोर ऑफ द हाउस में भी, तो ये आवाज़ें हमारे लिए उम्मीद बनती हैं। फिर हम सोचते हैं कि इस सूबे में ऐसी क्या बदकिस्मती है कि अभी भी वहाँ पे मसाइल हल नहीं होते अगर ऐसी आवाज़ें वहाँ से आती हैं। तो सेनेटर साहिबा आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ तशरीफ़ लाई और हमारे साथ मौजूद होंगी जस्टिस नासरा इकबाल साहिबा। पाकिस्तान की जो लीगल फ्रेटर्निटी है उसमें एक बहुत बड़ा नाम रही हैं, शी इज़ इंस्पिरेशन हर सेल्फ। तो उनसे भी कुछ बात करेंगे। एक तरफ कानून बनाने वाले हैं और उन्होंने उस कानून के ऊपर अमल किया है, उस कानून को इस्तेमाल किया है, उसके तहत फ़ैसले किए हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन होगी। मैं शाहिदा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। सबसे पहले तो बहुत मुबारकबाद, आपने कॉकस ने बड़ा ज़बरदस्त कन्वेंशन किया और आपने ख़वातीन को ऐवान में बुलाया और ऐवान को आपने खोला उन औरतों के लिए जिनकी आवाज़ आप लोग बनते तो हैं लेकिन उनको ख़ुद आके वहाँ पे बड़ी एम्पावरमेंट फ़ील हुई होगी। तो पहले तो मुबारकबाद। उसके बाद ये बताइए कि ये तासुर है कि ख़वातीन किसी न किसी हवाले से आती हैं पॉलिटिक्स में और इसका मतलब ये है कि उनमें कोई काबिलियत नहीं है, अहलियत नहीं, इसको कैसे देखती हैं आप?
بہت شکریہ تنزیلہ. سب سے پہلے تو آپ سب کو, پوری قوم کو آپ کے چینل کی توسط سے 75 ایئر کمپلیٹ ہونے پہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. اور آج اسی سلسلے میں سب سے زیادہ مشکور ہوں موجودہ اسپیکر نیشنل اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب, جن کے ویژن کے اور کے ذریعے آپ نے دیکھا کہ کل مائنورٹی ڈیز تھا. انہوں نے اسمبلی کے اندر فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف پاکستان کہ انہوں نے مائنورٹیز کو نیشنل اسمبلی ہال میں بلایا, انہیں بات کرنے کا موقع دیا. اور آج جو ہمارا آج 2 پروگرام تھے, جس میں آج ہمارا فرسٹ پروگرام تھا جو ویمنس کوکس کو دیا گیا, اور تمام طبقہ فکر کی خواتین نے اس میں شرکت کی, جس میں ویمن پارلیمنٹیرین, فارمر پارلیمنٹیرین, ٹرانسجینڈر, ڈسیبل پرسن, آپ کے تمام میں سمجھتی لائر, گرلز گائیڈ اینڈ جرنلسٹ, تو ڈاکٹرز. اور انہوں نے ہر ایک نے, چاہے وہ ادیب تھا, چاہے وہ فنکار تھا, انہوں نے ہر ایک نے اپنے اپنے سول سوسائٹی نے اپنے اپنے جو مسائل تھے پہلے وہ دیکھتے تھے. اور آج ایک تاریخ رقم ہوئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو اسمبلی کا حصہ نہیں بن سکتے, آج وہ اسمبلی ہال میں بیٹھے تھے. اور یہ ایک میں سمجھتی ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ بھی تھی, اور ایک ایسا تاریخ ساز مرحلہ تھا جو ہمیشہ یاد رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. ثنا, آپ کے لیے تو سوال یہی بنتا ہے کہ ظاہر ہے آئی ہیو سین یو ورکنگ ان دا پارلیمنٹ, اور آپ جتنی محنت سے کام کرتی ہیں, لیکن ایک نام آپ کا جو حوالہ ہے, آپ کے والد صاحب, لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اپنی فیملی کی وجہ سے پالیٹکس میں آئی ہیں. تو یہ کتنی بڑی رکاوٹ ہوتی ہے جب آپ اپنے آپ کو منوا رہی ہوتی ہیں ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ, ایک سینیٹر کے طور پہ؟ سب سے پہلے میں نے تو سوچا ہی نہیں ہے کہ میں سینیٹر ہوں. آئی ایم لائک این آرڈنری ہیومن بینگ. اور ہمارے گھرانے میں ہمیں سکھایا گیا یہ کرسیاں عارضی ہیں, یو ہیو ٹو بی ڈاؤن ٹو ارتھ, اور آپ نے اپنے عوام کی خدمت کرنی ہے. سو دس از دا ٹارگیٹ. اچھا, جی. لیکن بیکاز آپ کے والد صاحب سے بھی ہماری ملاقات رہی ہے ایز جرنلسٹ, تو وہ کیا آپ کو کبھی لگتا ہے کہ پاکستان کی, یا صرف اگر میں بلوچستان کی بات کروں, ان عورتوں کے لیے واقعی ہماری سیاست میں اتنی گنجائش پیدا ہو چکی ہے, یا ابھی بھی رکاوٹیں ہیں؟ اور وہ کیا رکاوٹیں ہیں جس کی وجہ سے خواتین کی نمائندگی اتنی نہیں بڑھی جتنی بڑھنی چاہیے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنا ویژن براڈر کرنا ہے, اس کے بعد تعلیم دینی چاہیے. میں آپ کو بتاؤں 1930 میں جب برٹشرز ہوتے تھے, پہلا اسکول بلوچستان میں ہمارے گاؤں میں کھلا تھا, رجحان جمالی میں, اور اس زمانے میں کوئن کی فوٹو لگی ہوتی تھی. تو میر جعفر خان جمالی فریڈم فائٹر, قائد اعظم ان کے لائر تھے. تو اس زمانے میں اس نے اپنی بیٹی کو بھیجا کہ نہیں آپ ایجوکیشن حاصل کرو, اور اس وقت گریڈ 5 تک انہوں نے تعلیم حاصل کی. تو دس واز دا ٹرینڈ کہ ہم اپنی بچیوں کو تعلیم دیں گے, آگے بڑھیں گے, کیونکہ عورت ہی جو ہے وہ نیشن کو ڈیولپ کرتی ہے. تو اس سے یہ سلسلہ آگے. ہاں مسائل ہوتے رہتے ہیں, کیونکہ بلوچستان کا اگر میں ذکر کروں, اور پروونس کا میں کم کروں گی, تو ہر ایک کے ٹرائبل ویلیوز, کلچرل ڈفرینس ہوتے ہیں. ایک وہ نا بریکنگ دا آئس, وہ کرنی پڑتی ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ وی آر مچ بیٹر. اگر آپ 2015 کا جنرل الیکشن دیکھیں, دے ور 2 کینڈیڈیٹس, می اینڈ میڈم کلثوم پروین. 2018 میں دا ٹرینڈس چینج. 2021 کا جو سینٹ الیکشن تھا, 71 سینٹ کے کینڈیڈیٹس کے ہم نے انٹرویو لیے. تو تھنگز آر امپروونگ ان بلوچستان, اور اسپیشلی اسی طرح پاکستان میں بھی. اچھا, جو مسائل ہیں, اگر میں جلدی سے آپ سے پوچھ لوں شاہدہ, کیا مسائل ہیں؟ پاکستان کی عورت نے کتنا سفر کیا, پھر میں جاؤں گی جسٹس صاحبہ کی طرف. کیا سفر میں کامیابیاں تو ظاہر بہت ہیں, جیسے میں نے کہا بڑے بڑے نام ہیں, مطلب جائنٹس ہیں, صرف پاکستان کے نہیں, گلوبل لیڈرز لائک بینظیر بھٹو پاکستان نے پیدا کی, ملالہ, بہت نام ہے. ہر عمر کے عرفہ, مطلب ہر عمر کا ایک, آپ کہہ لیجیے کہ ایک ہیرو ہے ہمارے پاس خواتین کی صورت میں. لیکن مسائل کیا ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو یہ کہ پاکستان بڑا اس معاملے میں زرخیز ہے. جب ہم تحریک پاکستان سے اٹھاتے ہیں تو بی اماں کا کردار سے لے کر, اور پھر محترمہ فاطمہ جناح, بیگم رانا لیاقت علی, بیگم شاہ نواز, اور جہاں آرا شاہ نواز, بیگم شائستہ اکرم, بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں. جب وہ تحریک پاکستان کا حصہ بنے تو ہم نے یہ دیکھا کہ وہ مومنٹ کامیاب ہوئی, کیونکہ خواتین کے بغیر کوئی بھی مومنٹ کامیاب نہیں ہوتی. اور اسی طرح آپ نے اس ملک میں دیکھا کہ جب کوئی ڈکٹیٹر آیا, آمر آیا, لائک جس وقت ایوب خان تھے, اس وقت ایک کردار محترمہ فاطمہ جناح کا سامنے آیا ابھر کے. اور اگر وہ حالات بہتر ہوتے اور وہ صدر ہوتی تو میں سمجھتی ہوں کہ مشرقی پاکستان کا سانحہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ جب جنرل ضیاء آیا تو
اس وقت بڑے بڑے مرد جو تھے وہ اس جا کر ایک عامر سے مل گئے، لیکن اس وقت تنہا آپ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ کا کردار، شہید محترمہ نظیر بھٹو صاحبہ جو 22 سال کی ایک لڑکی تھی، ایجوکیشن حاصل کر کے آئی تھی، اور انہوں نے جو وہ پرچم جمہوریت کا اٹھایا، تو وہ پورا قید و بند اور مشکلات اور صعوبتیں برداشت کرتے کرتے ایک مزاحمتی کردار بنی، اور انہوں نے جمہوریت کو اس ملک میں بحال کرایا۔ میں ذرا جسٹس صاحبہ سے پوچھ لوں، جسٹس صاحبہ ہم پاکستان کے 75 برسوں کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے خواتین نے بہت کام کیا، آپ نے خود اپنی ذاتی حیثیت میں پاکستان میں بہت زیادہ کام کیا اور ابھی تک ماشاءاللہ سے کام کر رہی ہیں، کیسے دیکھتی ہیں آپ خواتین کی کنٹریبیوشن کو؟ کیا ایکنالج کیا جاتا ہے؟ ہماری ریاست اعتراف کرتی ہے؟ اور ان کے لیے جو مواقع ہونے چاہیے خواتین کے لیے وہ آپ کو کس طرح سے نظر آتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں آپ کی وضاحت سے تمام ناظرین کو یوم آزادی مبارک بات پیش کرتی ہوں، اور دوسری بات آپ نے پوچھا ہے کہ خواتین کے کیا حالات ہیں، تو میں سمجھتی ہوں 75 سال میں اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں، بری باتیں بھی ہوئی ہیں، اور خواتین کے لیے ابھی بڑا آگے بڑھنے کا ہے اسکوپ، لیکن یہ اپنی کوشش بھی کر سکتے ہیں، اس کے بغیر جو ہے کوئی چیز ممکنات میں نہیں۔ دیکھیں تحریک پاکستان میں خواتین نے بھرپور حصہ لیا تھا، تو جب پاکستان قائم ہو گیا تو پہلی بات جو قائد اعظم نے کی، انہوں نے کہا کہ جس طرح تحریک پاکستان میں خواتین نے حصہ لیا تعمیر پاکستان میں بھی لے، اور آدھی آبادی ان کی ہے، اس کے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اور یہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ خواتین کو چادر اور چار دیواری میں مقید کرنا نہ ہمارا دین اس کی اجازت دیتا ہے اور نہ ہمارا قانون اس کی اجازت دیتا ہے۔ تو خواتین نے کچھ اپنے لیے کوشش بھی کی ہے، لیکن کیونکہ مردوں کی یہاں اجارہ داری ہے تو کئی دفعہ مسائل بھی پیش آتے ہیں۔ یہ دیکھیں نا، ایک تو شادی کی عمر یہاں پنجاب میں 16 سال ہے اور سندھ میں 18 ہے، اور جہاں 18 سال کا قانون ہے وہاں 12 سال کی بچوں کو وہ دے دیتے ہیں شادی میں۔ تو یہ جو ساری چیزیں نا، یہ تو عمل والی بات ہوتی ہے، جب تک عمل نہ ہو تو قانون سازی اگر ہے بھی کوئی عورتوں کے حق میں کہ جی ان کو وراثت ملے گی، ان کو وراثت سے آپ محروم نہیں کر سکتے، یا ان کو ونی اور سوارا نہیں کر سکتے، یہ سارے قوانین تو بند ہیں، لیکن عمل کون کرتا ہے؟ قرآن مجید سے شادی نہیں ہو سکتی نعوذ باللہ، جو اس کی اجازت ہی نہیں دیتا ہمارا مذہب، لیکن یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ جو وڈیرے ہیں وہ جو اپنی جائیداد نہیں دینا چاہتے اپنے گھر سے باہر، وہ تو یہی کرتے ہیں، بہنوں کی شادیاں قرآن سے کر دی نعوذ باللہ، اور پھر ان کو کوئی اقدامات دیا۔ ہمارے ساتھ بہت ہی زبردست سا پینل موجود ہے اور ہم بات کر رہے ہیں، صرف مسائل کی بات نہیں کر رہے بلکہ سیلیبریٹ کر رہی ہوں میں ان کو جو ہماری مہمان ہیں، بیکاز یہ ہیروز ہیں، اور جس طرح کی زندگی ہماری سیاسی گھرانوں میں اور سیاست میں خواتین گزارتی ہیں، بڑی ٹف لائف ہے، وہ بڑی ایزی لگتی ہے۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید اب جیسے سیاست میں آتے ہیں، آپ وزیر بن جاتے ہیں، آپ MNA بن جاتے ہیں، اور پتہ نہیں آپ کے پاس بہت ساری کوئی دولت آنا شروع ہو جاتی ہے، تو کوئی اس طرح کی جو مس پرسیپشنز ہے کچھ اس حوالے سے بھی بات کرتے ہیں۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے جی۔ جی پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ٹوڈے، اور آج ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں جو یہ صبح آزادی ہے کل، اور آج کی شام ہم ان خواتین کے نام کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان بننے سے لے کے اور پاکستان بننے کی جو جدوجہد تھی وہاں سے لے کے آج تک پاکستان میں حقوق کی لڑائی لڑی ہے، آزادیوں کی لڑائی لڑی ہے، اور بڑی بہادری سے لڑی ہے۔ اور خواتین کی شمولیت کے بغیر، خواتین کی جدوجہد کے بغیر یہ معاشرہ یہاں تک نہ آتا۔ اس معاشرے نے ترقی کی ہے، کیونکہ کہتے ہیں قدرت کا اصول ہے کہ لوگ آگے بڑھتے ہیں، وقت آگے بڑھتا ہے، زمانہ آگے بڑھتا ہے، سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پاکستان نے کوئی ترقی نہیں کی۔ پاکستان میں بہت ساری چیزیں بہت بہتر ہیں، کچھ کا حوالہ ہمارے پینل نے پہلے سیگمنٹ میں دیا ہے۔ ثنا، سیاسی جو میدان ہے، کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے پاکستان کی عورت کو؟ سیاسی جو میدان ہے وہاں پہ خواتین، جیسے آپ ہیں، آپ ایک لیڈر ہیں، آپ ایک سینیٹر ہیں، کیا ایکسپیکٹیشن ہے؟ آپ کیا سمجھتی ہیں عورتیں آپ سے کیا چاہتی ہیں پاکستان کی؟ بھائی میرے ہاتھ میں تو ہونا تو پوری نمائندگی اسٹینڈنگ کمیٹیز میں چیئرمین، سینٹ، ڈیپٹی اور اسپیکر سب وومنس کا ہونا چاہیے، بیکاز 60% پاپولیشن ہم وومنس کی ہے۔ ہمارے بغیر ہمارے میل ممبران الیکشن نہیں جیت سکتے،
اور 60% یوتھ کی ہے, اور وومنس کے ڈائریکٹ الیکشنز ہونے چاہیے, اور وداؤٹ ڈسکرمنیشن ہونی چاہیے, اور ہمیں ایکول پاورز ملنا چاہیے, ایکول فنڈز ملنے چاہیے ڈیولپمنٹ, کیونکہ جس طرح ہمارے میل ممبرس ڈور ٹو ڈور کام کرتے ہیں اسی طرح ہم کام کرتے ہیں. کہنا بڑا آسان ہے کہ پالیٹکس میں جی آپ آ گئے, جی آپ ایم این اے بن گئے, آپ سینیٹر بن گئے, بٹ گراؤنڈ ریالٹیز یو پیپل ہیو نو ٹائم. وی ہیو ٹو, مطلب ہم صبح پہلے گھر سنبھالتی ہیں, پھر بچے سنبھالتی ہیں, پھر ہم کام کرتی ہیں, تو دے ہیو ٹو گیو اس کریڈٹ شیئر. کیونکہ پاکستان, اگر آپ نے فیمس آتھرس کا سینگ ہے کہ اگر آپ نے کسی سے کہلوانا ہو کوئی چیز تو وہ مرد کو کہے, اور اگر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کروانا ہو تو وہ عورت نے کرنا ہوتا ہے. تو لائف اسٹائل گونا بی چینج, تو آپ عورتوں کو کانفیڈنس دیں, انشاءاللہ تھنگز ول بی بیٹر. جو پارلیمنٹیرینز کا کردار ہے پاکستان جب سے بنا, جب سے ہماری اسمبلی وجود میں آئی, اس وقت سے آج تک, اس کردار کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی جماعتیں واقعی خواتین کو وہ موقع دیتی ہیں, ان کے ہاں وہ ہے اتنی جمہوریت کے اگر کوئی خاتون محنت کر رہی ہے تو وہ اوپر فیصلہ سازی تک پہنچ سکتی ہے, یا ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ پارلیمنٹ میں تو یہ بات جو ہے نا ابھی تک درست نہیں ہے, کیونکہ جو سیٹیں ہیں نا مختلف عورتوں کے لیے ان پہ نامینیشن تو مرد کرتے ہیں, اور اگر عورت کچھ کہنا چاہے پارلیمنٹ میں تو کہتے ہیں دیکھیں ہم نے آپ کو الیکٹ کیا, جو ہم کہیں گے وہی آپ نے کرنا ہے. اور یہ عجیب و غریب پھر وہ بناتے ہیں حجت بازی. اب دیکھیں یہ فورس کنورژنز اور جو میرجز ہوتی ہیں اس کے بارے میں بل پاس کرنے کی کوشش کی تھی, تو وہ جو تھے ملا انہوں نے کہا جی ہم نے یہ پاس ہی نہیں ہونے دینا. اگر کوئی مسلمان بننا چاہتا ہے اس کو بننے دو, اگر کوئی شادی اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے مسلمان سے تو کرنے دو. یہ جو ساری باتیں ہیں نا, یہ ان کو ان کے صحیح پیرائے میں دیکھنا چاہیے. وہ تو دیکھیں نا زبردستی دوسرے ہمارے جو اقلیتیں ہیں ان کی بچیوں کو اغوا کر لیتے ہیں, پھر ان کو جا کے کہیں پیش کر دیتے ہیں کسی مولوی کے آگے, وہ کہتا ہے جی میرے سامنے انہوں نے اسلام قبول کر لیا, پھر ان کا نکاح بھی پڑھا دیتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان کو بھی سوچنا ہے. اور یہ جو نعوذ باللہ قرآن سے شادی ہوتی ہے اور بنی سوارا ولور ابھی تک ہے, اس کو تو روکنا ہم نہیں ہے, اور یہ عورتیں خود کریں گی. اور جہاں پارلیمنٹ کا تعلق ہے وہ الیکشن میں ڈائریکٹ الیکشن ہونا چاہیے عورتوں کا, اس میں عورتیں مرد دونوں ووٹ ڈالیں. لیکن یہ ہے کہ صرف ان کو ان کنسٹیٹوئنسیز میں نہ نامینیٹ کریں جہاں سے پتہ ہے کہ میری پارٹی نے ہارنا, وہاں جہاں وننگ سیٹ ہے وہاں پہ ہو تو پھر ہی بات بنتی ہے نا. یہ جو نمائندگی ہے شاہدہ, کیا مسائل ہیں؟ کیونکہ بڑے عرصے سے ہم بات کریں نا کہ ڈائریکٹ الیکشنز میں بھی زیادہ ہونے چاہیے, پھر ہم نے 5% کوٹا کیا, اس کو بھی لوگوں نے بالکل ایک وہ کہتے ہیں نا لالی پاپ دینا شروع کر دیا سیاسی جماعتوں نے, اور ایسے ہی ٹکٹ پکڑا دیتے ہیں, کہتے ہیں ہوں گے 5, پورا بھی نہیں کرتے. خیر کچھ تو وہ جو نام کا بھی پورا وہ بھی نہیں ہوتا, تو کیوں ایسا, وجہ کیا لگتی ہے آپ کو؟ کیونکہ آپ تو وہ جو لڑائی والی اور وہ بالکل وہ والی پالیٹکس ہوتی ہے نا وہ کرتی آئی ہیں, تو وجہ کیا ہے؟ نہیں, لڑائی والی پالیٹکس تو نہیں. دیکھیں آپ اپنے حقوق کو مانگنا, آپ نے حقوق تو مانگنا ہوتا ہے, اور آپ بیٹھے رہیں گے تو وہ کہتے ہیں نا بچہ جب تک نہیں روئے گا اس کو تو دودھ بھی نہیں دیا جاتا. تو اصل چیز یہ کہ آپ کو اپنے حق کے لیے بات کرنی ہوتی. اور پاکستان کا جو آئین ہے اس کا آرٹیکل 25 جو ہے عورتوں کو برابری کے حقوق دیتا ہے, اور ہم اس سے کوئی بھی کسی قسم کی ہم زیادہ نہیں مانگتے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جس طرح ثنا نے کہا کہ ہمارے ووٹ سے ہی لوگ الیکٹ ہو کے اسمبلی میں آتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں, بات بھی کرتے ہیں, اور ہر جگہ خواتین کے ساتھ. ابھی فار ایگزامپل ایک فیڈرل پبلک سروس کمیشن کا ایک قانون ہے کہ 1973 میں تھا کہ اس کے جو 10 رکنی بورڈ ہوگا اس میں ایک خاتون ہوگی. اب وہ خاتون کے لیے رولز بننے تھے جو کہ ابھی تک نہیں بن سکے. جب ہم نے اسٹڈی کیا تو ہم نے کہا نہیں, خاتون کو اس میں کمپلسری 25%, ابھی میں ایک لیجسلیشن لے کے آ رہی ہوں کہ 25% اس میں کیا جائے, بجائے اس کے ایک کے لیے بھی اب تک رول نہیں بن سکا. اور اسی طرح مختلف ادارے ہیں کہ جب کمیٹیاں بنتی ہیں, فار ایگزامپل ابھی بھی ہماری بات ہوئی تھی کہ ایک نکاح نام کی کمیٹی بنی تو اس میں خواتین نہیں. جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں, تو جب جا کے خواتین اس کی ممبر بنتی ہے تو وہ اپنے پھر اس کے اندر جا کے اپنی سجیشنز دیتی ہیں, تو جا کے بہترین کام ہوتا ہے. تو مسائل ہوتے ہیں, مرد نہیں چاہتے کہ خواتین آ کے. کیوں نہیں چاہتے ویسے, مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ تو اس میں تو فیکٹ ہے کہ ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے, لیکن ہمارے یہاں الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی میں جس طرح آپ نے کہا تو ہمارے یہاں جنرل الیکشن لڑکے جس طرح شازیہ مری صاحبہ ہیں, نفیسہ شاہ صاحبہ ہیں, محترمہ فریاد تارپور صاحبہ ہیں, بہت ساری مثالیں ہیں, شمس النساء صاحبہ, وہ سب جنرل الیکشن میں ہمیں دیا جاتا ہے
دیا, لیکن دوسری پارٹیز میں وہ ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ کم سے کم 20% دیا جائے, لیکن اس کو کم کر کے PMLN کی اس وقت گورنمنٹ تھی جب الیکٹورل ریفارم ہو رہی تھی تو 5% کیا. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سی پارٹیز نے جیسے KP میں یا بلوچستان میں وہ کوٹے کو پورا نہیں کیا. تو ابھی ہم الیکشن کمیشن سے بھی, چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات کی اور ہم یہ لیجسلیشن لے کر آنا چاہ رہے ہیں. مختلف سول سوسائٹی سے بھی ہماری میٹنگس ہوئی ہیں کہ ہم اس کو کم سے کم جو ہے 20 to 30% کوٹا کریں تاکہ جنرل الیکشن سے خواتین آئیں. جو یہ تانا پڑتا ہے کہ جو ریزرو سیٹ پر آئی ہیں تو وہ ریزرو سیٹ سے کم ہم بچ جائیں اور ہمیں جنرل سیٹ پر آئیں, اور خواتین بھی اسی طرح سے اپنا الیکشن لڑ کے آئیں تاکہ ان کو برابری کی بنیاد پہ رائٹ ملے. حالانکہ ہمارا اسپیکر نیشنل اسمبلی نے یہ رولنگ دی ہوئی ہے, 2005 کی رولنگ ہے کہ تمام کسی بھی جینڈر بیس پہ کسی بھی قسم کی ڈسکرمنیشن نہیں ہوگی. لیکن ہم نے دیکھا 2013 ٹو ٹل ویمنس کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا ویسے؟ ہم نے تو بارہا آواز اٹھائی ہے, لیکن 2013 ٹو 18 اینڈ دین 18 ٹو ٹل ابھی تک ویمنس کو کوئی ڈیولپمنٹ فنڈ نہیں دیا کتنا ضروری ہے ڈیولپمنٹ فنڈ ہونا؟ اس لیے ضروری ہے کیونکہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ایک عورت ہی دیکھ سکتی ہے, کیونکہ مرد تو جنرل پرسیپشن دیکھتے ہیں, عورت ہے وہ ان کی مردوں کی لیڈیز کے ساتھ ملتی ہے, اپنے ورکرز کے ساتھ ملتی ہے اور گراؤنڈ ریالٹیز میں جاتی ہے کہ بھائی ادھر ہمیں روڈ کی ضرورت ہے, ادھر ہمیں اسکول کی ضرورت ہے, ادھر ہمیں ادارہ کھولنا ہے, کیونکہ عورت نے ہی آگے نیشن بنانا ہے, ہیلتھ کا سیکٹر ضرورت ہے, ادھر ہمیں گرلز کو ایجوکیٹ کرنا ہے, اس ادارے میں ہمارے اسکولز کی لٹریسی کو کس طرح امپروو کرنا ہے, عورتوں کو کس طرح ہم نے آگے بڑھانا ہے. تو یہ چیزوں کو ہمیں اسپیکٹ کو دیکھنا ہے. اچھا, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے جی. اس نقطے پہ میں ایک ذرا بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتی ہوں جی, اور ہم وے فارورڈ پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے, کیونکہ آزادی پہ ہم کوئی امید بھی دینا چاہتے ہیں. امید تو ہے, یہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ ان کی موجودگی امید ہے. پارلیمان میں خواتین بہت تھوڑی تھیں, بہت زیادہ ہو گئیں. میڈیا میں خواتین بہت تھوڑی تھیں, اب ماشاءاللہ سے کافی بڑی تعداد ہے. ہم تناسب میں, ظاہر ہے اگر تناسب کو دیکھا جائے وہ بڑا کم ہے, لیکن اس کے باوجود تعداد بڑھنا ایک بہت ہی خوشائند بات ہے. لیکن جو بچیاں ہیں اس وقت جنہوں نے ابھی اپنے پروفیشن کو چننا ہے, کیا ایک پاکستان میں ایک عام گھرانے کی لڑکی کو بھی سیاست کی طرف دیکھنا چاہیے, اس کو سوچنا چاہیے کہ ہاں میں نے سیاستدان بننا ہے؟ کیونکہ بہت کم لوگ آپ دیکھتے ہیں کہ جو ایک عام لڑکی کہے گی کہ میں نے سیاستدان بننا ہے. کچھ ایکٹیویزم کی وجہ سے سیاست میں آ جاتے ہیں اور زیادہ تر خاندانوں کی وجہ سے آتے ہیں. تو ان بچیوں کے لیے کیا پیغام ہے وہ مہمانوں سے پوچھتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. جی ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی, اور ہم بات کر رہے ہیں پاکستان کی خواتین کا جو کردار رہا ہے بہت قابل تحسین ہے, لیکن ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے. اور وہ جو کچھ کرنا ہے وہ ہے کیا اور کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اگر شاہدہ صاحب آپ سے پوچھوں کہ ایک جنرل پرسیپشن اور کسی حد تک درست بھی آج بھی, اگر ہم وہ خواتین جو پارلیمنٹ میں ہیں اور وہ بہت ان کی قابلیت ہے, اور میں کیونکہ ذاتی طور پہ بہت عرصہ میں نے پارلیمنٹ کور کیا سو مجھے پتہ ہے کہ سیاسی خاندانوں سے بھی آئی ہوئی خواتین نے بہت محنت سے بہت زیادہ کام کیا ہے. مطلب جیسے یاسمین رحمان صاحبہ, سب سے زیادہ لیجسلیشن ان کی تھی 2008 والی پارلیمنٹ میں, سب سے زیادہ بلز قراردادوں ہر جگہ پہ وہ نظر, اس طرح کی بہت ساری میں مثالیں دے سکتی ہوں. اس کے باوجود بھی اس کو ایک نیگیٹو اس کی طرح پیش کیا جاتا ہے کہ یہ صرف خاندانوں کی وجہ سے سیاست میں ہے, اور پھر باقی بچیاں ڈسکریج ہوتی ہیں. آپ نے اپنی مثال دی ہے, لیکن کیسے عام عورت سوچے کہ میں نے سیاست کرنی ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ میری مثال سب کے سامنے. دوسری, اگر آپ موریسی اس کو کہتے ہیں تو ثنا نے جس طرح کہا, اگر ایک بلوچستان سے خواتین نہیں نکل رہی تھی, لیکن ثنا کو انہوں نے آئیڈیل بنا کے کہاں 2 خواتین تھیں اور کہاں ایک ٹائم آیا کہ انہوں کا 72 خواتین تھی. تو جب وہ آئیڈیل جب ہی بنتے ہیں نا, اب ایک ڈاکٹر ہے تو اس کا بیٹا یا بچے جو ہیں موسٹلی پریفر کرتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے. ایک وکیل ہے تو اس کے بچے جو ہے پریفر کرتے ہیں اپنے بچے اپنے والدین کو آئیڈیل بناتے ہیں. تو ہم پتہ نہیں کیوں پالیٹکس میں جا کے کہتے ہیں جی موریسی سیاست ہے. موریسی
مورسی نہیں ہوتی. بچے جب اپنے پیرنٹس کو دیتے ہیں, ماں کو دیکھتے ہیں, باپ کو دیکھتے ہیں, تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ جی ہم انہی کو اپنا آئیڈیل بنائیں اور آگے آئیں. تو اس میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی چیز ہے. فار ایگزامپل اگر میرا بیٹا ہے وہ چاہتا ہے کہ جی میں پالیٹکس میں, تو میں انہیں نہیں روکتی, میں کہتی بالکل ٹھیک ہے آپ کو کام کرنا چاہیے. تو اس کو مورسی نہیں کہیں گے. یہ ساری چیزیں اسی طرح نوجوان نسل آگے بڑھتی ہے اور ان میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے. ہر شخص آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ نے دیکھا شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بھی جو فیملی تھی, تو اس میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ میں وہ صلاحیت تھی, تو انہوں نے صرف ایز اے بیٹی اپنا کردار نہیں نبھایا کہ ان کو جو ہے وہ وراثت میں مل گئی تھی. انہوں نے وہ لیڈرشپ کی کوالٹی تھی, انہوں نے جو اسٹرگل کی اور اپنے آپ کو منوایا اور عوام نے ان پہ بھرپور اعتماد کیا. اور آپ نے دیکھا کہ انہوں نے پوری زندگی عوام کے حقوق کے لیے وقف کی. وہ چاہتی تو بہت ساری آج ویسے ہم دیکھ رہے تھے پارلیمنٹ میں ثنا نے بھی شہید بی بی کا ذکر کرتے ہوئے, ظاہر ہے شی ہیز انسپائرڈ اس آل. پاکستانی خواتین کے لیے تو ہم سب کی خوش قسمتی کہ وہ ایک رول ماڈل ہمارے درمیان میں موجود. آخر میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ظاہر ہے آپ بہت ساری خواتین کو انسپائر کرتی ہیں, میں خود آپ سے بہت انسپائر ہوں اور آپ اتنا کام کرتی ہیں ابھی تک. کیا کہیں گی, پاکستان اپنی آزادی منا رہا ہے لیکن بہت ساری عورتیں کہتی ہیں کہ ہم ابھی بھی بنیادی آزادیوں سے محروم ہیں, ابھی تک ہم اپنے فیصلے نہیں کر سکتی ہیں, ابھی تک قانون میں وہ تحفظ جو کتابوں میں تو لکھا ہوا ہے لیکن عملی طور پہ ہمیں نہیں ملتا. تو کیا کہیں گے ان تمام خواتین کو آپ؟ میں تو یہی پیغام دینا چاہتی ہوں خواتین کو کہ اپنے لیے جو کچھ ہمیں ضرورت ہے اپنی کوشش سے ملے گا. دیکھیں جس وقت پاکستان قائم ہوا تھا اس وقت نہ انجینئرنگ میں عورتوں کو داخلہ ملتا تھا, نہ قانون میں ملتا تھا داخلہ, نہ آرمی میں یہ پائلٹ بننے کے لیے, ڈیفینس فورسز میں, یہ سب چیزیں. لیکن اب ایسا عدالتوں سے رجوع کر کے اپنی کوشش سے تمام فیلڈز میں خواتین شامل ہو گئی ہیں. اب آپ جا کے دیکھیں یہاں 200 یونیورسٹیز ہیں جہاں پہلے صرف ایک یونیورسٹی پنجاب یونیورسٹی تھی. اب ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 200 یونیورسٹیز ریکگنائز کی ہوئی ہیں. اور میں اکثر جاتی ہوں ان کی تصنیف یہ تقسیم اسناد پہ یا کانوکیشن وغیرہ پہ, تو میں دیکھتی ہوں جو سب تمغے اور اس طرح کے ہوتے ہیں نا آنر, وہ تو لڑکیاں لے جاتی ہیں کیونکہ لڑکیوں کو داخلہ اب کھلا ہر جگہ ملتا ہے. اور سرکاری سطح پہ بھی یہ ایک سپریم کورٹ تک یہ اعلان ہو گیا ہوا ہے کہ کہیں اگر ان کی 10% رکھا ہوا ہے جیسے میڈیسن میں رکھا ہوا تھا, تو دس از ناٹ ریسٹرکٹیو. 10% تو اس لیے ہے کہ کم سے کم وہ دہلیز جو ہے وہ پار کر لیں اختیار خود مختار ہونے کی. اگر 60% میں بھی لڑکیاں زیادہ نکلتی ہیں ان کو وہ ساری سیٹیں دیتے ہیں. اور یہ شیرین منیر کا بڑا مشہور کیس ہے, اور اسی طرح سرکاری ملازمتوں میں بھی. لیکن اب ہم نے دیکھنا ہے جب خواتین کو سرکاری ملازمتوں میں وہ دے دیتے ہیں تو جب اوپر سے پروموشن ہونے کا وقت آتا ہے تو اوپر تو سارے مرد بیٹھے ہوئے ہیں, عورتیں وہیں اگر ٹیلی فون آپریٹر لگی ہیں ساری عمر آپریٹر ہی لگی رہی. ایس ڈی او, ایکس سی این اور اوپر جتنے بھی عہدے ہیں نا وہ مرد لیتے ہیں کیونکہ چننا انہوں نے ہے. تو ان ساری چیزوں میں جہاں امتیازی سلوک ہے خواتین کے بارے میں, وہاں اگر خود خواتین کوشش کریں. ثنا, سیاست کیوں کرنی چاہیے خواتین کو, کیوں اسپیشلی جو ینگ بچیاں ہیں جنہوں نے ابھی پروفیشن اپنا سوچنا ہے, کیوں آپ ان کو ریکمینڈ کریں گی کہ ان کا سیاست میں آنا بہت ضروری ہے؟ میں اس لیے کہوں گی کہ دیکھو لاڑکانہ کی بیٹی آئی اور وہ ہمارے لیے رول ماڈل تھی, اسپیشلی انٹیریئر سندھ اینڈ بلوچستان کے لیے. اس نے اپنے آپ کو منوایا. تو میں چاہوں گی سیاست میں ایک بچی کو آنا چاہیے, بیکاز پارلیمان کے تھرو ہی رولز بنتے ہیں, ریگولیشنز بنتے ہیں, پالیسیز بنتے ہیں. فیوچر آف پاکستان جو فیوچر جنریشن کا ہے وہ پارلیمان کے تھرو ہی لایا کرتا ہے. آپ کے حقوق کا تحفظ بھی وہیں پہ ہونا ہے, اور آپ کے حقوق کی اگر خدا نہ خواستہ کہیں پہ, وی ہیو رائٹ ٹو اسپیک, وی ہیو رائٹ فریڈم آف اسپیچ. آرٹیکل 6 آف ہیومن رائٹس اگر آپ پڑھیں تو اٹس یور ورلڈ, اٹس یور کنٹری, سو فائٹ فار یور رائٹ اینڈ بی پراسپرس. اچھا, آپ کہہ رہی ہیں کہ جو رائٹس کو, اچھا بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں, جیسے اب تو خیر کم ہو گیا لیکن ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ سیاست مردوں کا کام ہے, اور جب تک کوئی مرد نااہل نہ ہو, کسی کی جعلی ڈگری نہ نکل آئے, بہت سارے کیسز کی, مطلب اکثر کیسز کی میں بات کر رہی ہوں, خدا نہ خواستہ کسی ڈیتھ کی صورت میں پھر خاتون کو موقع ملتا اور وہ اپنے آپ کو لیڈر منواتی ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا نون لیگ میں 1-2 نشستیں اس طرح سے خالی ہوئی, وہاں پہ خواتین آئیں اور انہوں نے ایسی کیمپین کی, وہ ایسی پارلیمان میں آ کے بولی کہ پتہ. تو یہ جو موقع ہے یہ کتنا ضروری ہے اسپیشلی خواتین کو دینا, شاہدہ آپ اس پہ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں, اگر پارٹی ان کی کسی بیٹی کو ٹکٹ دیتی ہے, جس طرح ابھی آپ نے مثال دی نون لیگ کی, تو اس میں وہ صلاحیت تھی, تو اس نے جو فار ایگزامپل ڈسکا کا الیکشن تھا,
اس کی آپ دیکھیں کہ اس جو نوشین افتخار صاحب ہیں انہوں نے جو ان کے اندر ایبیلٹی تھی وہ نکھر کر سامنے آئی، تو پارٹی نے ان کو دیکھ کے ٹکٹ دیا ہوگا، ان کے ہو سکتا ہے اور بھی بچے ہوں گے، لیکن ان کے اندر وہ کوالٹی تھی کہ وہ پالیٹکس میں آئیں اور انہوں نے تمام تر ان نامساعد حالات کا جو ان کے ساتھ آنے کے میں ساتھ نوشین کی بات کر رہی بس ہاں بالکل، تو میں نے اس کو پک کر لیا میرے ذہن سے اور انہوں نے جس طرح اس کا مقابلہ کیا، پھر ری پولنگ ہوئی اور دوبارہ، اور جس طرح سے انہوں نے کہا اپنی آواز کو ہر جگہ پہ ریز کیا، اس الیکشن کی دھاندلی کو بے نقاب کرایا، تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کے اندر وہ لیڈرشپ کی کوالٹی تھی، تو پارٹی نے ان کو ٹکٹ دیا اور وہ آگے بڑھی، ورنہ کسی اور کو بھی دیا جا سکتا ہے، تو وہ کوالٹی نظر آتی ہے تو لیڈرشپ پھر ان کا انٹرویو کر کے پھر ان کو آگے لے کر آتی ہے۔ ثنا کیا کہیں گی، 14 اگست یوم آزادی، پاکستان کو 75 سال ہو گئے، دیکھنے والوں کو کیا پیغام دیں گی؟ اپنے ملک کے بارے میں اچھا سوچیں، کیونکہ وی آر ون آف دا انٹیلیجنٹ ایشین نیشن ہے، اور بچیوں کو میں کہوں گی کہ تعلیم حاصل کریں، اپنے ماں باپ کا بازو بنیں، کیونکہ فیوچر آف پاکستان آپ کے ہاتھ میں، ہم نے ان اسٹرگل سے نکلنا ہے۔ شاہدہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس وقت یوم آزادی کا دن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنی آزادی کی قدر کرنی چاہیے، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی جس ولولہ انگیز قیادت میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا، ان کے جو فیتھ یونٹی ڈسپلن ہے ان افکار کو اپنانا چاہیے، علامہ اقبال صاحب کے افکار کو اپنانا چاہیے، اور اس وقت ہمیں اپنے اختلافات کو بھلا کر ملک کی ترقی کے لیے، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے راستے پہ ڈالنے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا۔ بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ، ثنا جمالی صاحبہ، جسٹس ناصرہ جاوید اقبال صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں، اور جو بنیادی نقطہ تھا جو ان خواتین نے پارلیمان میں خواتین کنونشن میں بھی کہا کہ جو ہمارے حوالے ہیں، جو ہمارے رشتے ہیں، ہم کسی کی بیٹی ہیں، بیوی ہیں، بہن ہیں، ماں ہیں، یہ حوالے ثانوی ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس ریاست کی شہری ہیں، اس ریاست نے ہمیں وہ برابر حقوق دیے ہیں جو اس ریاست نے اپنے تمام شہریوں کو دیے ہیں، اور اس ریاست کے ساتھ جو ہمارا حوالہ ہے وہ سب سے مضبوط اور بڑا حوالہ ہے، اور پاکستان میں خواتین کی شمولیت جب تک اس برابری کی بنیاد پر نہیں ہوتی تو پاکستان میں ترقی کا عمل مکمل نہیں ہوتا، نہ پاکستان میں ترقی کا عمل مکمل ہوتا ہے، نہ پاکستان میں حقوق کی جنگ مکمل ہوتی ہے۔ سو خواتین کے بغیر اور خواتین کی شمولیت کے بغیر پاکستان نے یہاں تک نہیں پہنچنا تھا، اور آگے بھی اگر ان کی شمولیت کو زیادہ نہ کیا جائے، ان کو مضبوط نہ کیا جائے تو پاکستان کی ترقی کی رفتار سست رہے گی، معاشی حوالوں سے بھی، سماجی حوالوں سے بھی۔ آپ سب کو ایک بار پھر ہم کہیں گے جی کہ سیاست بھی ایک ایسا پروفیشن ہے، جسٹس صاحب ہمارے ساتھ تھیں، جوڈیشری بھی ایک ایسا پروفیشن ہے، وکالت بھی ایک ایسا پروفیشن ہے، صحافت بھی ایک ایسا پروفیشن ہے، اور ایکٹیویزم، جو رائٹس کی ایکٹیویزم ہے، یہ سارے ایسے پروفیشنز ہیں جہاں پہ بچیوں کو انکریج کریں، اور یہ نہ کہیں کہ یہ مردوں کے شعبے ہیں، اور یہ نہ کہیں کہ ان شعبوں میں خواتین کے لیے جگہ نہیں ہے۔ یہ خواتین جو آج ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود تھیں، جو ہمارے ساتھ جسٹس صاحبہ تھیں، انہوں نے ثابت کیا کہ ان کے لیے جگہ ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو انکریج کریں تو پاکستان زیادہ بہتر معاشرہ بن سکتا ہے، زیادہ بہتر ملک بن سکتا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے جی، اللہ حافظ۔